कुरान एक वाज़ेह पैगाम है बंदों के लिए। और कुरान फिर असर क्यों नहीं करता? क्योंकि कुरान को पढ़ा नहीं जाता, उसको समझा नहीं जाता। कुरान तो बहुत आसान है। अगर कुरान आसान ना होता तो अल्लाह ताला कभी भी इस किताब को आसान ना कहते। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 210 में हम देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं। हल नहीं, यांजुरूना, वो इंतजार करते, इल्ला मगर, अन ये के, यअतियहुम, आए उनके पास, अल्लाहु, अल्लाह ताला। इसके सिवा किसका इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनके पास आए? फी जुलुलिन, साइबानों में, मिनल गमामी, बादलों के, वल मलाइकतु, और फरिश्ते, वकुदियल अमरु, और पूरा कर दिया जाए काम। अब यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है उन लोगों का कि वो इसके सिवा किसका इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला और फरिश्ते उनके पास बादलों के सायबानों में आए और काम पूरा कर दिया जाए। व इलाही, और अल्लाह ताला ही की तरफ, तुरजाऊ, लौटाए जाएंगे, अल उमूरु, तमाम मामलात, अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं तमाम मामलात। पहले हम इसको ग्रामर से देखते हैं। हल, हल जो है वैसे तो आता है हरफे इस्तफहाम। आ और हल दो हरफे इस्तफहाम है, लेकिन यहाँ पे आप हल का तर्जुमा नाफिया में देख रहे हैं। तो हल के बाद जुमले में अगर इल्ला मौजूद हो तो मैक्सिमम यही चांस है कि ये हल नाफिया है। हल के बाद इल्ला की मौजूदगी बताती है कि ये हल नाफिया है, यानी इसका तर्जुमा नफी में आएगा। वैसे हल इस्तफहामी होता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हल का तर्जुमा देखते हुए हम इल्ला को जुमले में देख लें। इल्ला मौजूद है तो हम उस हल का तर्जुमा नहीं में करेंगे। हल नहीं, यंजुरूना, वो इंतजार करते हैं। फेल है मुजारे का, जमा मुजक्कर गायब है। नून जा रा इसका रूट वर्ड है। इल्ला मगर, इल्ला हरफे इस्तस्ना, कौन इंतजार करते हैं? हरफे इस्तस्ना है। और इस्तस्ना से पहले वाला भी एक हिस्सा होता है जुमले का, और दूसरे वाला भी एक हिस्सा होता है। पहले वाला हिस्सा मुस्तस्ना कहलाता है, और बाद वाला मुस्तस्ना मिन्हु। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक जहन में रखने के लिए दोहराई है इसको बात। अन, ये कि अन मजदरिया है। अन मजदरिया और अन्नासबा भी होता है, अपने बाद आने वाले मुजारे को नसब भी देता है। या तिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं या तिया जो है ना, ये यहाँ तक फेल मुजारे है जो कि मंसूब होकर आया है। आए उनके पास फेल है मुजारे का, और वाहिद मुजक्कर गायब है। हुम इसके साथ मफूल की जमीर जुड़कर आई है, उनके पास। ये हुम उनका तर्जुमा दे रही है, ये भी जमा मुजक्कर गायब की जमीर है। आए उनके पास, मफूल भी बन रहा है ये हुम। अल्लाहु, अल्लाह ताला, फाइल। उनके पास अल्लाह आए, क्या चाहते हैं? वो इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह उनके पास आए। फी जुलुलिन, साइबानों में। फी हरफे जार, जुलुलिन, जुलालिन मजरूर। फी जुलालिन, यहाँ पे ये मुरक्कब जारी का पैटर्न बन रहा है। वा लाम, लाम इसका रूट वर्ड है। मिनल गमामी, बादलों में, मिन हरफे जार है, अलगमामी मजरूर होके ये भी मुरक्कब जारी का पैटर्न दे रहा है। गाइन मीम मीम, सफेद रंग का जो बादल होता है ना, उसको कहा जाता है साइबान। आ, साइबान में बादलों को, और बादल कैसा होगा? वो सफेद रंग का होगा। वल मलाइकतु, और फरिश्ते, वाव हरफ अतफ है। अल मलाइकतु जो है ये मरफू इस समय हमारे पास, तो ये भी एक फाइल बनेगा। एक फाइल हो गया अल्लाहु, और दूसरा फाइल हो गया अल मलाइकतु, अल्लाह और फरिश्ते। ठीक है। मीम लाम काफ इसका रूट वर्ड है, जमा मुकस्सर है ये। मीम लाम काफ मलक उनकी जमा मुकस्सर है। मलाइकतु। वक़ुदिया, वाव हरफ आतफ है। कुदिया फेल है, माजी का मजहूल है। वक़ुदिया, और पूरा कर दिया जाए, फेल माजी मजहूल। वाहिद मुजक्कर गायब। अल अमरु, काम इसका फाइल।
حمزہ میم را اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل کے بعد آیا ہے ایک مرفوع اسم، ایک مرفوع اسم بھی ہے اور معرفہ اسم بھی ہے، تو یہ قضیہ فعل کے لیے فاعل، چونکہ قضیہ فعل مجہول ہے اس کا فاعل تو نہیں آئے گا، تو یہ نائب الفاعل ہوگا، ٹھیک ہے، نائب الفاعل ہے، پورا کر دیا جائے کام۔ یہاں پہ مجہول فعل جو ہوتا ہے نا اس کا فاعل نہیں ہوتا، جو فاعل کے سٹیٹس پہ آتا ہے وہ نائب الفاعل ہوتا ہے۔ اور واو عطف اللہ، اللہ تعالی کی طرف، الا طرف اللہ اسم، یہاں پہ مرکب الا جو ہے نا حرف جار بھی ہوتا ہے اور الا ظرف بھی ہوتا ہے، تو دونوں طریقے سے ہی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، مرکب جاری کا پیٹرن بنا رہا ہے وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف، اگر میننگز میں آپ دیکھ رہے ہیں تو سمت آ رہی ہے تو یہ ظرف ہونے کے چانس زیادہ ہیں، اس کو ہم مرکب اضافی کا پیٹرن بھی کہہ سکتے ہیں اور مرکب جاری کا پیٹرن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ الہ جو ہے نا یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، الہ حرف جار بھی ہے اور الہ ایک ظرف بھی ہے۔ ترجعو لوٹائے جاتے ہیں، ترجعو فعل ہے مضارع کا، مجہول ہے، مؤنث ہے، غائب ہے، فعل مضارع واحد مؤنث غائب، را جیم عین روٹ ورڈ کے ساتھ، الامور، ان امور پھر اس کا نائب الفاعل ہوگا کیونکہ سٹیٹس فاعل کا ہی ہے، اور سٹیٹس پہ فاعل والے سٹیٹس پہ اگر مجہول فعل کے بعد کوئی بھی اسم آئے گا تو وہ اس کا نائب الفاعل ہوگا، اور حمزہ میم را اس کا بھی روٹ ورڈ ہوگا۔ اوپر دیکھیے الامر ایک کام ہے اور یہاں الامور تو یہ زیادہ کام ہے، الامور جمع آ گئی اس کی، اللہ کی طرف ہی سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں، یعنی وقودی الامر اس کا مطلب ہوتا ہے معاملے کا فیصلہ کیا جائے، معاملے کو نپٹا دیا جائے، یہاں پہ اس سے زیادہ تر مراد وہ امور جو ابھی تک نو مسلم یہودیوں اور نصارہ کے دلوں میں جاگزین تھے، یعنی نو مسلم جو مسلمان تھے یہودی اور نصارہ سب کے دلوں میں، تو ان کو کافہ اسلام میں داخل ہونے سے منع کرتے تھے، وہ منع کرتے تھے، وہ امور ان کے دل میں کھٹکا تھا ایک کہ پتہ نہیں یہ کام ہم کریں گے، نئے نئے اسلام میں داخل ہونے سے وہ ڈرتے تھے ان وجوہات کی وجہ سے، تو یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ پھر پورا پورا فیصلہ ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح احکامات اور تنبیہات آ جانے کے بعد بھی کجروی کر رہے ہیں، دین میں داخل نہیں ہو رہے، منتظر ہیں اس بات کے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا جلال دکھائے، کیا اللہ تعالیٰ خود ان کے سامنے آ جائے یا اللہ فرشتوں کی افواج بھیجے، فرشتوں کی افواج کو ظاہر کر کے ان کا حساب کرے، تو انسان کا نفس ایک تو اس کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ دین کے اس حصے پہ تو آرام سے عمل کرو جو آسان ہے، یہ ایک انسان کا نفس ہے جو شیطان کے کنٹرول میں ہے نا، وہ ایک تو اس کو یہ پٹی پڑھاتا ہی رہتا ہے کہ صرف وہ کام کرو دین کا جو آسان ہے، باقی دیکھا جائے گا، یعنی کہ جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے وہ اپنا لو، باقی کو چھوڑ دو، اور دوسری پٹی کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور یہ بھی دین کا تقاضا ہے، لیکن ابھی ٹھہر کے ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں، اپنے بچوں کے ہاتھ پیلے کر دیں، اپنے شوہر کی ریٹائرمنٹ تک انتظار کر لیں، پھر اپنی بہویں آ جائیں گی، پھر کبھی ہمیں فراغت کا ٹائم میسر ہوگا تو ہم دیکھیں گے اس کام کو کر لیں گے، پھر میں اپنے آپ کو دین کے لیے خالص کر کے سارے کام کروں گی، تو یہ نفس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اس طرح گزرتے وقت کے ساتھ انسان پتہ نہیں کس ٹائم موت کی وادی میں چلا جائے، اور کیا معلوم موت کی گھڑی کب آ جائے، یہ مہلت جو ہے اللہ نے ہمیں دی عمر کی، یہ تو کسی بھی وقت آسانی سے ختم ہو جائے گی، اچانک سے، پھر پوری دنیا کی قیامت بھی جب آئے گی اچانک ہی آئے گی، اور ہر شخص کی ذاتی قیامت تو اسی دن ہے جس دن اس کی موت ہو گئی، یعنی یہ موت کی تلوار تو ہر وقت ہمارے سر کے اوپر لٹکی ہوئی ہے، گویا جو مر گیا اس کی تو قیامت اسی دن برپا ہو گئی نا، تو کیا ہمارے پاس اس چیز کی گارنٹی ہے کہ ہم سارے کام کر لیں گے، یعنی اللہ ہمیں اتنی مہلت دے گا کہ ہم تمام کام کرنے کے بعد پھر دین کا کام شروع کریں گے، پھر کیا معلوم ہمارے جسم میں توانائی نہ رہے، کیا معلوم ہمیں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی خطرناک قسم کی بیماری گھیر لے، کیا معلوم ہم معذور ہو جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، تو پھر انتظار کیوں کیا جائے،
یہ دونوں ہی قسمیں جو ہے نا، یہ ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں، دین میں پورا پورا داخل ہونے سے روکتی ہیں۔ گویا ہماری ذمہ داریاں تو ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیے ہیں ہمارے اوپر، لیکن اگر ہم آج مر جائیں تو یہ جو ہماری ذمہ داریاں جن کو ہم بڑا سر پہ لیے پھرتے ہیں کہ میرے بعد میرے غیر موجودگی میں میرا گھر ایک دن نہیں چل سکتا۔ آپ دیکھیے بہت سارے ایسے گھروں میں جن کے سربراہ جا چکے ہیں اچانک، کیا ان کے گھر نہیں چل رہے؟ کیا ان کے بچے نہیں پل رہے؟ کیا ان کے گھر میں ساز و سامان، روٹی، نفقہ، نان، ہر ایک چیز کا بندوبست نہیں ہو رہا؟ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر دین کے کام میں ہی صرف دوری کیوں کی جاتی ہے؟ دین کے کام کے لیے ہی انتظار کیوں ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے اچانک کسی کی بھی مہلت ختم ہو جائے۔ ہمارے لیے تو اس لیسن میں بہت زیادہ ایک سبق ہے۔ ہم سب کو اپنی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو، ہم اپنے آ، لوگوں کو ارد گرد ہمارے جو بھی ہیں، جہاں تک بھی ہماری استطاعت ہے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف جوڑ دیں، دین کے ساتھ شامل کر لیں، دین میں داخل ہو جائیں۔ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھیں، اور پھر اس کے بعد ہم کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کی اصلاح کے لیے کام کریں، تاکہ ہماری موت سے پہلے کوئی تو ایک معاملہ ہمارے لیے حجت بنے۔ ہم نے اللہ کے دین کے لیے کچھ تو کیا، اپنے آپ کو بھی سنوارا، اپنے رہنے والوں کو، ارد گرد رہنے والوں کو بھی کوشش کی کہ ان کو بھی اللہ کے راستے کے اوپر لے کر آئیں، اپنے ان لوگوں کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دینے کے لیے تبلیغ کی کہ آپ جس جس کو دیکھیں اللہ کا یہ پیغام پہنچائیں، جس جس سے ملیں اس سے اللہ کا یہ پیغام پہنچائیں کہ موت ایک بے خبر ساتھی ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارے اوپر کب حملہ کر کے ہمیں اچک کے لے جائے ہمارے میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ صحیح تندرستی کے عالم میں سوتے ہیں، اور پھر رات کو نیند کی حالت میں ہی ان کی جان اس دنیا فانی سے چلی جاتی ہے۔ صبح ان کے گھر والے جو ہوتے ہیں وہ آہ و فغاں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک تھے، سوئے تھے اور اٹھے نہیں۔ ان میں سے ہم بھی ہو سکتے ہیں نا، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح واقعہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ہر انسان کو موت کے لیے تو ہر وقت تیار رہنا ہی ہے، لیکن موت کے بعد والی زندگی کی تیاری بھی تو ابھی کرنی ہے نا۔ موت کے بعد تو نوبت نہیں آئے گی، موت کے بعد ہمیں یہ مہلت نہیں ملے گی کہ